दुनिया में ऐसे बहुत से मकामात हैं जिनका ना या तो आपने सिर्फ नाम सुना होगा या आपने उनको देखा भी होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना तो अभी तक उनको देखा है ना उनका नाम सुना है। आज मैं उनको बताती चलूँ। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत पाकिस्तान है। इसमें मुख्तलिफ जगह ऐसी हैं कि हम उनको देखने जाएं तो हम हैरान रह जाते हैं कि ये पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है। इसी तरह आज मैं आपको एक किले की सैर करवाने वाली हूँ। किले की सैर कुछ इस तरीके से है कि ये पाकिस्तान का एक और ख़ूबसूरत काबिल-ए-दीद जगह है, रोहतास का किला। मैं आपको रोहतास के किले की सैर करा रही हूँ। रोहतास के किले को यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती विरसा करार दे रखा है। ये किला पंजाब के शहर जेहलम के करीब वाक़या है, जो लाहौर से गाड़ी के ज़रिए 4 घंटे में और वैसे हम इस्लामाबाद से 2 घंटे में पहुँच सकते हैं। बरसगीर का ये सबसे बड़ा किला है। बरसगीर का ये सबसे बड़ा किला है और कदीम होने के बावजूद अच्छी हालत में है। आप इसमें घूमते फिरते घंटों गुजार सकते हैं। इसके दरो दीवार आपको तसव्वुर में माजी की वादियों में ले जाएंगे और इसके दरो दीवार राहदारियाँ मुख्तलिफ साख्त के तमीरात के दरमियान आप चाहें तो सारा दिन गुजार सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है आप यहाँ खो भी सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से मकामात हैं जिनका ना या तो आपने सिर्फ नाम सुना होगा या आपने उनको देखा भी होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना तो अभी तक उनको देखा है ना उनका नाम सुना है। आज मैं उनको बताती चलूँ। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत पाकिस्तान है। इसमें मुख्तलिफ जगह ऐसी हैं कि हम उनको देखने जाएं तो हम हैरान रह जाते हैं कि ये पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है। इसी तरह आज मैं आपको एक किले की सैर करवाने वाली हूँ। किले की सैर कुछ इस तरीके से है कि ये पाकिस्तान का एक और ख़ूबसूरत काबिल-ए-दीद जगह है, रोहतास का किला। मैं आपको रोहतास के किले की सैर करा रही हूँ। रोहतास के किले को यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती विरसा करार दे रखा है। ये किला पंजाब के शहर जेहलम के करीब वाक़या है, जो लाहौर से गाड़ी के ज़रिए 4 घंटे में और वैसे हम इस्लामाबाद से 2 घंटे में पहुँच सकते हैं। बरसगीर का ये सबसे बड़ा किला है। बरसगीर का ये सबसे बड़ा किला है और कदीम होने के बावजूद अच्छी हालत में है। आप इसमें घूमते फिरते घंटों गुजार सकते हैं। इसके दरो दीवार आपको तसव्वुर में माजी की वादियों में ले जाएंगे और इसके दरो दीवार राहदारियाँ मुख्तलिफ साख्त के तमीरात के दरमियान आप चाहें तो सारा दिन गुजार सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है आप यहाँ खो भी सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से मकामात हैं जिनका ना या तो आपने सिर्फ नाम सुना होगा या आपने उनको देखा भी होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना तो अभी तक उनको देखा है ना उनका नाम सुना है। आज मैं उनको बताती चलूँ। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत पाकिस्तान है। इसमें मुख्तलिफ जगह ऐसी हैं कि हम उनको देखने जाएं तो हम हैरान रह जाते हैं कि ये पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है। इसी तरह आज मैं आपको एक किले की सैर करवाने वाली हूँ। किले की सैर कुछ इस तरीके से है कि ये पाकिस्तान का एक और ख़ूबसूरत काबिल-ए-दीद जगह है, रोहतास का किला। मैं आपको रोहतास के किले की सैर करा रही हूँ। रोहतास के किले को यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती विरसा करार दे रखा है। ये किला पंजाब के शहर जेहलम के करीब वाक़या है, जो लाहौर से गाड़ी के ज़रिए 4 घंटे में और वैसे हम इस्लामाबाद से 2 घंटे में पहुँच सकते हैं। बरसगीर का ये सबसे बड़ा किला है। बरसगीर का ये सबसे बड़ा किला है और कदीम होने के बावजूद अच्छी हालत में है। आप इसमें घूमते फिरते घंटों गुजार सकते हैं। इसके दरो दीवार आपको तसव्वुर में माजी की वादियों में ले जाएंगे और इसके दरो दीवार राहदारियाँ मुख्तलिफ साख्त के तमीरात के दरमियान आप चाहें तो सारा दिन गुजार सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है आप यहाँ खो भी सकते हैं।
دنیا میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جن کا نہ یا تو آپ نے صرف نام سنا ہوگا یا آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نہ تو ابھی تک ان کو دیکھا ہے نہ ان کا نام سنا ہے۔ آج میں ان کو بتاتی چلوں۔ ہمارا پاکستان بہت خوبصورت پاکستان ہے۔ اس میں مختلف جگہ ایسی ہیں کہ ہم ان کو دیکھنے جائیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے۔ اسی طرح آج میں آپ کو ایک قلعے کی سیر کروانے والی ہوں۔ قلعے کی سیر کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ پاکستان کا ایک اور خوبصورت قابل دید جگہ ہے، روہتاس کا قلعہ۔ میں آپ کو روہتاس کے قلعے کی سیر کرا رہی ہوں۔ روہتاس کے قلعے کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے رکھا ہے۔ یہ قلعہ پنجاب کے شہر جہلم کے قریب واقع ہے، جو لاہور سے گاڑی کے ذریعے 4 گھنٹے میں اور ویسے ہم اسلام آباد سے 2 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں۔ برصغیر کا یہ سب سے بڑا قلعہ ہے۔ برصغیر کا یہ سب سے بڑا قلعہ ہے اور قدیم ہونے کے باوجود اچھی حالت میں ہے۔ آپ اس میں گھومتے پھرتے گھنٹوں گزار سکتے ہیں۔ اس کے در و دیوار آپ کو تصور میں ماضی کی وادیوں میں لے جائیں گے، اور اس کے در و دیوار راہداریاں مختلف ساخت کے تعمیرات کے درمیان آپ چاہیں تو سارا دن گزار سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن عین ممکن ہے آپ یہاں کھو بھی سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جن کا نہ یا تو آپ نے صرف نام سنا ہوگا یا آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نہ تو ابھی تک ان کو دیکھا ہے نہ ان کا نام سنا ہے۔ آج میں ان کو بتاتی چلوں۔ ہمارا پاکستان بہت خوبصورت پاکستان ہے۔ اس میں مختلف جگہ ایسی ہیں کہ ہم ان کو دیکھنے جائیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے۔ اسی طرح آج میں آپ کو ایک قلعے کی سیر کروانے والی ہوں۔ قلعے کی سیر کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ پاکستان کا ایک اور خوبصورت قابل دید جگہ ہے، روہتاس کا قلعہ۔ میں آپ کو روہتاس کے قلعے کی سیر کرا رہی ہوں۔ روہتاس کے قلعے کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے رکھا ہے۔ یہ قلعہ پنجاب کے شہر جہلم کے قریب واقع ہے، جو لاہور سے گاڑی کے ذریعے 4 گھنٹے میں اور ویسے ہم اسلام آباد سے 2 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں۔ برصغیر کا یہ سب سے بڑا قلعہ ہے۔ برصغیر کا یہ سب سے بڑا قلعہ ہے اور قدیم ہونے کے باوجود اچھی حالت میں ہے۔ آپ اس میں گھومتے پھرتے گھنٹوں گزار سکتے ہیں۔ اس کے در و دیوار آپ کو تصور میں ماضی کی وادیوں میں لے جائیں گے، اور اس کے در و دیوار راہداریاں مختلف ساخت کے تعمیرات کے درمیان آپ چاہیں تو سارا دن گزار سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن عین ممکن ہے آپ یہاں کھو بھی سکتے ہیں۔ ڈیزرٹ، کٹپانا ڈیزرٹ کا آپ نے نام تو سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہو، تو آج چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ اس سرد صحرا کو کولڈ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ کٹپانا ڈیزرٹ کو کولڈ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ریت کے بڑے بڑے پہاڑ نما ٹھیلے موجود ہیں جو اکثر برف سے ڈھکے ہوتے ہیں، اور یوں گویا یہ دنیا کا انوکھا صحرا ہے اور قدرت کا عجیب شاہکار ہے کہ دیکھنے میں یہ صحرا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں کی فضا، بلند و بالا پہاڑ اور انتہائی سرد پہاڑی مقامات جیسا ہے یہ۔ اور ویسے ڈیزرٹ گرم ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک سرد علاقے میں ڈیزرٹ ہے جس کو کٹپانا ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ یہ صحرا شمالی گلگت بلتستان کے اس علاقے میں سکردو کے قریب ہے، جو آزاد جموں کشمیر کے زیر انتظام ہے۔ یہ صحرا سطح سمندر سے 7303 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کا شمار دنیا کے بلند ترین صحراؤں میں ہوتا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے یہ لداخ کے علاقے نبرا تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ سکردو اور شگرویلی کی حدود میں ہے۔ زیادہ سیاح اس کے جس حصے تک محدود رہتے ہیں وہ
اسکردو ایئرپورٹ کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ اس کا زیادہ تر درجہ حرارت اکتوبر میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم از کم دسمبر میں -17 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ ڈیزرٹ۔ کٹپانا ڈیزرٹ کا آپ نے نام تو سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہو، تو آج چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ اس سرد صحرا کو کولڈ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ کٹپانا ڈیزرٹ کو کولڈ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ریت کے بڑے بڑے پہاڑ نما ٹیلے موجود ہیں جو اکثر برف سے ڈھکے ہوتے ہیں، اور یوں گویا یہ دنیا کا انوکھا صحرا ہے اور قدرت کا عجیب شاہکار ہے کہ دیکھنے میں یہ صحرا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں کی فضا، بلند و بالا پہاڑ اور انتہائی سرد پہاڑی مقامات جیسا ہے یہ۔ اور ویسے ڈیزرٹ سرد گرم ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک سرد علاقے میں ڈیزرٹ ہے جس کو کٹپانا ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ یہ صحرا شمالی گلگت بلتستان کے اس علاقے میں اسکردو کے قریب ہے، جو آزاد جموں کشمیر کے زیر انتظام ہے۔ یہ صحرا سطح سمندر سے 7303 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کا شمار دنیا کے بلند ترین صحراؤں میں ہوتا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے یہ لداخ کے علاقے نبرا تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ اسکردو اور شگرویلی کی حدود میں ہے۔ زیادہ سیاح اس کے جس حصے تک محدود رہتے ہیں وہ اسکردو ایئرپورٹ کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ اس کا زیادہ تر درجہ حرارت اکتوبر میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم از کم دسمبر میں -17 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ ڈیزرٹ۔ کٹپانا ڈیزرٹ کا آپ نے نام تو سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہو، تو آج چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ اس سرد صحرا کو کولڈ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ کٹپانا ڈیزرٹ کو کولڈ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ریت کے بڑے بڑے پہاڑ نما ٹیلے موجود ہیں جو اکثر برف سے ڈھکے ہوتے ہیں، اور یوں گویا یہ دنیا کا انوکھا صحرا ہے اور قدرت کا عجیب شاہکار ہے کہ دیکھنے میں یہ صحرا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں کی فضا، بلند و بالا پہاڑ اور انتہائی سرد پہاڑی مقامات جیسا ہے یہ۔ اور ویسے ڈیزرٹ سرد گرم ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک سرد علاقے میں ڈیزرٹ ہے جس کو کٹپانا ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ یہ صحرا شمالی گلگت بلتستان کے اس علاقے میں اسکردو کے قریب ہے، جو آزاد جموں کشمیر کے زیر انتظام ہے۔ یہ صحرا سطح سمندر سے 7303 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کا شمار دنیا کے بلند ترین صحراؤں میں ہوتا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے یہ لداخ کے علاقے نبرا تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ اسکردو اور شگرویلی کی حدود میں ہے۔ زیادہ سیاح اس کے جس حصے تک محدود رہتے ہیں وہ اسکردو ایئرپورٹ کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ اس کا زیادہ تر درجہ حرارت اکتوبر میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم از کم دسمبر میں -17 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ ڈیزرٹ۔ کٹپانا ڈیزرٹ کا آپ نے نام تو سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہو، تو آج چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ اس سرد صحرا کو کولڈ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ کٹپانا ڈیزرٹ کو کولڈ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ریت کے بڑے بڑے پہاڑ نما ٹیلے موجود ہیں جو اکثر برف سے ڈھکے ہوتے ہیں، اور یوں گویا یہ دنیا کا انوکھا صحرا ہے اور قدرت کا عجیب شاہکار ہے کہ دیکھنے میں یہ صحرا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں کی فضا، بلند و بالا پہاڑ اور انتہائی سرد پہاڑی مقامات جیسا ہے یہ۔ اور ویسے ڈیزرٹ سرد گرم ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک سرد علاقے میں ڈیزرٹ ہے جس کو کٹپانا ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ یہ صحرا شمالی گلگت
بلتستان کے اس علاقے میں سکردو کے قریب ہے، جو آزاد جموں کشمیر کے زیر انتظام ہے۔ یہ صحرا سطح سمندر سے 7303 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کا شمار دنیا کے بلند ترین صحراؤں میں ہوتا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے یہ لداخ کے علاقے نبرا تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ سکردو اور شگرویلی کی حدود میں ہے۔ زیادہ سیاح اس کے جس حصے تک محدود رہتے ہیں وہ سکردو ایئرپورٹ کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ اس کا زیادہ تر درجہ حرارت اکتوبر میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم از کم دسمبر میں -17 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ ڈیزرٹ۔ کٹپانا ڈیزرٹ کا آپ نے نام تو سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہو، تو آج چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ اس سرد صحرا کو کولڈ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ کٹپانا ڈیزرٹ کو کولڈ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ریت کے بڑے بڑے پہاڑ نما ٹیلے موجود ہیں جو اکثر برف سے ڈھکے ہوتے ہیں، اور یوں گویا یہ دنیا کا انوکھا صحرا ہے اور قدرت کا عجیب شاہکار ہے کہ دیکھنے میں یہ صحرا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں کی فضا، بلند و بالا پہاڑ اور انتہائی سرد پہاڑی مقامات جیسا ہے یہ۔ اور ویسے ڈیزرٹ سرد گرم ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک سرد علاقے میں ڈیزرٹ ہے جس کو کٹپانا ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ یہ صحرا شمالی گلگت بلتستان کے اس علاقے میں سکردو کے قریب ہے، جو آزاد جموں کشمیر کے زیر انتظام ہے۔ یہ صحرا سطح سمندر سے 7303 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کا شمار دنیا کے بلند ترین صحراؤں میں ہوتا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے یہ لداخ کے علاقے نبرا تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ سکردو اور شگرویلی کی حدود میں ہے۔ زیادہ سیاح اس کے جس حصے تک محدود رہتے ہیں وہ سکردو ایئرپورٹ کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ اس کا زیادہ تر درجہ حرارت اکتوبر میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم از کم دسمبر میں -17 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ راکاپوشی بیس کیمپ۔ راکاپوشی بیس کیمپ کے بارے میں آپ نے سنا تو ہوگا، چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ راکاپوشی بیس کیمپ چڑھائی پر سفر کرنے کے لیے شائقین کے لیے یہ بہترین جگہ ہے، خاص طور پہ جن کو ہائکنگ بہت پسند ہوتی ہے، یہ ان کے لیے بہترین جگہ ہے۔ پورا دن پیدل سفر کر کے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں سے 7800 فٹ بلند راکاپوشی چوٹی کا نظارہ قابل دید ہے۔ پاکستان کی بلندیوں سے آشنا ہونے کے لیے یہ مقام بہترین ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ مناپن نامی گاؤں سے شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو یہاں کیمپ لگا کر رات بھی بسر کر سکتے ہیں۔ چڑھائی چڑھنے کے لیے قابل اور اچھی صحت کے لوگوں کے لیے 4-5 گھنٹے کا سفر ہے۔ آپ یہاں رات گزار سکتے ہیں، لیکن واپس جانا چاہیں تو واپسی کے لیے سفر بے حد آسان ہے۔ زیادہ تر یہاں برفانی موسم کے رہنے کی وجہ سے مئی سے اکتوبر کے درمیان پیدل سفر ممکن ہے۔ راکاپوشی بیس کیمپ۔ راکاپوشی بیس کیمپ۔ راکاپوشی بیس کیمپ کے بارے میں آپ نے سنا تو ہوگا، چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ راکاپوشی بیس کیمپ چڑھائی پر سفر کرنے کے لیے شائقین کے لیے یہ بہترین جگہ ہے، خاص طور پہ جن کو ہائکنگ بہت پسند ہوتی ہے، یہ ان کے لیے بہترین جگہ ہے۔ پورا دن پیدل سفر کر کے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں سے 7800 فٹ بلند راکاپوشی چوٹی کا نظارہ قابل دید ہے۔ پاکستان کی بلندیوں سے آشنا ہونے کے لیے یہ مقام بہترین ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ مناپن نامی گاؤں سے شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو یہاں کیمپ لگا کر رات بھی بسر کر سکتے ہیں۔
चढ़ाई चढ़ने के लिए काबिल और अच्छी सेहत के लोगों के लिए 4-5 घंटे का सफ़र है। आप यहाँ रात गुजार सकते हैं, लेकिन वापस जाना चाहें तो वापसी के लिए सफ़र बेहद आसान है। ज़्यादातर यहाँ बर्फ़ानी मौसम के रहने की वजह से मई से अक्टूबर के दरमियान पैदल सफ़र मुमकिन है। राकापोशी बेस कैंप। राकापोशी बेस कैंप। राकापोशी बेस कैंप के बारे में आपने सुना तो होगा। चलें इसके बारे में बात करते हैं। राकापोशी बेस कैंप चढ़ाई पर सफ़र करने के लिए शौकीन के लिए ये बेहतरीन जगह है। ख़ास तौर पे जो चढ़ाई जिनको हाइकिंग बहुत पसंद होती है, ये उनके लिए बेहतरीन जगह है। पूरा दिन पैदल सफ़र करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से 7,800 फीट बुलंद राकापोशी चोटी का नज़ारा काबिले दीद है। पाकिस्तान की बुलंदियों से आशना होने के लिए ये मकाम बेहतरीन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता मिनापन नामी गांव से शुरू होता है। वैसे तो यहाँ कैंप लगाकर रात भी बसर कर सकते हैं। चढ़ाई चढ़ने के लिए काबिल और अच्छी सेहत के लोगों के लिए 4-5 घंटे का सफ़र है। आप यहाँ रात गुजार सकते हैं, लेकिन वापस जाना चाहें तो वापसी के लिए सफ़र बेहद आसान है। ज़्यादातर यहाँ बर्फ़ानी मौसम के रहने की वजह से मई से अक्टूबर के दरमियान पैदल सफ़र मुमकिन है। राकापोशी बेस कैंप। राकापोशी बेस कैंप। राकापोशी बेस कैंप के बारे में आपने सुना तो होगा। चलें इसके बारे में बात करते हैं। राकापोशी बेस कैंप चढ़ाई पर सफ़र करने के लिए शौकीन के लिए ये बेहतरीन जगह है। ख़ास तौर पे जो चढ़ाई जिनको हाइकिंग बहुत पसंद होती है, ये उनके लिए बेहतरीन जगह है। पूरा दिन पैदल सफ़र करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से 7,800 फीट बुलंद राकापोशी चोटी का नज़ारा काबिले दीद है। पाकिस्तान की बुलंदियों से आशना होने के लिए ये मकाम बेहतरीन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता मिनापन नामी गांव से शुरू होता है। वैसे तो यहाँ कैंप लगाकर रात भी बसर कर सकते हैं। चढ़ाई चढ़ने के लिए काबिल और अच्छी सेहत के लोगों के लिए 4-5 घंटे का सफ़र है। आप यहाँ रात गुजार सकते हैं, लेकिन वापस जाना चाहें तो वापसी के लिए सफ़र बेहद आसान है। ज़्यादातर यहाँ बर्फ़ानी मौसम के रहने की वजह से मई से अक्टूबर के दरमियान पैदल सफ़र मुमकिन है। राकापोशी बेस कैंप। राकापोशी बेस कैंप। राकापोशी बेस कैंप के बारे में आपने सुना तो होगा। चलें इसके बारे में बात करते हैं। राकापोशी बेस कैंप चढ़ाई पर सफ़र करने के लिए शौकीन के लिए ये बेहतरीन जगह है। ख़ास तौर पे जो चढ़ाई जिनको हाइकिंग बहुत पसंद होती है, ये उनके लिए बेहतरीन जगह है। पूरा दिन पैदल सफ़र करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से 7,800 फीट बुलंद राकापोशी चोटी का नज़ारा काबिले दीद है। पाकिस्तान की बुलंदियों से आशना होने के लिए ये मकाम बेहतरीन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता मिनापन नामी गांव से शुरू होता है। वैसे तो यहाँ कैंप लगाकर रात भी बसर कर सकते हैं। चढ़ाई चढ़ने के लिए काबिल और अच्छी सेहत के लोगों के लिए 4-5 घंटे का सफ़र है। आप यहाँ रात गुजार सकते हैं, लेकिन वापस जाना चाहें तो वापसी के लिए सफ़र बेहद आसान है। ज़्यादातर यहाँ बर्फ़ानी मौसम के रहने की वजह से मई से अक्टूबर के दरमियान पैदल सफ़र मुमकिन है। राकापोशी बेस कैंप। राकापोशी बेस कैंप। राकापोशी बेस कैंप के बारे में आपने सुना तो होगा। चलें इसके बारे में बात करते हैं। राकापोशी बेस कैंप चढ़ाई पर सफ़र करने के लिए शौकीन के लिए ये बेहतरीन जगह है। ख़ास तौर पे जो चढ़ाई जिनको हाइकिंग बहुत पसंद होती है, ये उनके लिए बेहतरीन जगह है। पूरा दिन पैदल सफ़र करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से 7,800 फीट बुलंद राकापोशी चोटी का नज़ारा काबिले दीद है। पाकिस्तान की बुलंदियों से आशना होने के लिए ये मकाम बेहतरीन है।
یہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ مناپن نامی گاؤں سے شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو یہاں کیمپ لگا کر رات بھی بسر کر سکتے ہیں۔ چڑھائی چڑھنے کے لیے قابل اور اچھی صحت کے لوگوں کے لیے 4-5 گھنٹے کا سفر ہے۔ آپ یہاں رات گزار سکتے ہیں، لیکن واپس جانا چاہیں تو واپسی کے لیے سفر بے حد آسان ہے۔ زیادہ تر یہاں برفانی موسم کے رہنے کی وجہ سے مئی سے اکتوبر کے درمیان پیدل سفر ممکن ہے۔ راکا پوشی بیس کیمپ۔ درہ خنجراب۔ جی تو درہ خنجراب کے بارے میں تو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے بھی آ رہے ہیں۔ درہ خنجراب یہ 15,397 فٹ کی بلندی پر واقع اس درہ سے گزر کر آپ چین میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی بلند ترین سرحدی گزرگاہ ہے اور یہاں تک پہنچنا کمزور دل لوگوں کا کام نہیں۔ اس کے آفیشیل گیٹ پر کھڑے ہو کر لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں۔ یہاں تک آنے والے بس کا کرایہ خاصا زیادہ ہے، تاہم لوگ شاہراہ قراقرم پر لفٹ لیتے لیتے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ درہ خنجراب۔ درہ خنجراب۔ جی تو درہ خنجراب کے بارے میں تو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے بھی آ رہے ہیں۔ درہ خنجراب یہ 15,397 فٹ کی بلندی پر واقع اس درہ سے گزر کر آپ چین میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی بلند ترین سرحدی گزرگاہ ہے اور یہاں تک پہنچنا کمزور دل لوگوں کا کام نہیں۔ اس کے آفیشیل گیٹ پر کھڑے ہو کر لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں۔ یہاں تک آنے والے بس کا کرایہ خاصا زیادہ ہے، تاہم لوگ شاہراہ قراقرم پر لفٹ لیتے لیتے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ درہ خنجراب۔ درہ خنجراب۔ جی تو درہ خنجراب کے بارے میں تو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے بھی آ رہے ہیں۔ درہ خنجراب یہ 15,397 فٹ کی بلندی پر واقع اس درہ سے گزر کر آپ چین میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی بلند ترین سرحدی گزرگاہ ہے اور یہاں تک پہنچنا کمزور دل لوگوں کا کام نہیں۔ اس کے آفیشیل گیٹ پر کھڑے ہو کر لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں۔ یہاں تک آنے والے بس کا کرایہ خاصا زیادہ ہے، تاہم لوگ شاہراہ قراقرم پر لفٹ لیتے لیتے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ درہ خنجراب۔ درہ خنجراب۔ جی تو درہ خنجراب کے بارے میں تو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے بھی آ رہے ہیں۔ درہ خنجراب یہ 15,397 فٹ کی بلندی پر واقع اس درہ سے گزر کر آپ چین میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی بلند ترین سرحدی گزرگاہ ہے اور یہاں تک پہنچنا کمزور دل لوگوں کا کام نہیں۔ اس کے آفیشیل گیٹ پر کھڑے ہو کر لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں۔ یہاں تک آنے والے بس کا کرایہ خاصا زیادہ ہے، تاہم لوگ شاہراہ قراقرم پر لفٹ لیتے لیتے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ درہ خنجراب۔ نالترا ویلی۔ نالترا ویلی یہ وادی گلگت شہر سے 54 کلومیٹر یا 34 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس وادی کی جو چیزیں سیاحوں کے لیے پرکشش ہوتی ہیں وہ جنگلات اور جھیلیں ہیں۔ ان جنگلات میں ایک عجیب قسم کی پراسراریت ہے اور یہاں کی جھیلیں اتنی شفاف ہیں کہ ان کی تہہ میں پڑی ہوئی چھوٹی سی چیز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ موسم سرما میں یہاں ان کی انک یعنی برف پر پھسلنے کے کھیل کی سہولت بھی دستیاب ہوتی ہے۔ زیادہ تر سیاح اس کے لیے یہاں آتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس وادی کا حسن موسم گرما میں نمایاں ہوتا ہے، جب یہاں کی جھیلوں پر سے برف پگھل جاتی ہے۔ جنگلوں کی سیر کرنا بھی نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اور وادی میں صرف جیپ کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اس کے قریب پہنچنے کے لیے گلگت سے پبلک ٹرانسپورٹ دستیاب ہے۔ وادی دیہات پر مشتمل ہے۔ یہاں قیام کے لیے کئی ہوٹل موجود ہیں، لیکن سیاحوں کے ہجوم سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ مئی کے مہینے میں نہ آئیں۔
اس کے بجائے موسم خزاں میں آئیں۔ اکتوبر کے آخر میں آنے پر شاید آپ درختوں اور پودوں کی شاخوں پر پھول پتے نمودار ہوتے بھی دیکھ سکیں۔ نالترا ویلی۔ نالترا ویلی یہ وادی گلگت شہر سے 54 کلومیٹر یا 34 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس وادی کی جو چیزیں سیاحوں کے لیے پرکشش ہوتی ہیں وہ جنگلات اور جھیلیں ہیں۔ ان جنگلات میں ایک عجیب قسم کی پراسراریت ہے اور یہاں کی جھیلیں اتنی شفاف ہیں کہ ان کی تہہ میں پڑی ہوئی چھوٹی سی چیز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ موسم سرما میں یہاں ان کی انک یعنی برف پر پھسلنے کے کھیل کی سہولت بھی دستیاب ہوتی ہے۔ زیادہ تر سیاح اس کے لیے یہاں آتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس وادی کا حسن موسم گرما میں نمایاں ہوتا ہے، جب یہاں کی جھیلوں پر سے برف پگھل جاتی ہے۔ جنگلوں کی سیر کرنا بھی نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اور وادی میں صرف جیپ کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اس کے قریب پہنچنے کے لیے گلگت سے پبلک ٹرانسپورٹ دستیاب ہے۔ وادی دیہات پر مشتمل ہے۔ یہاں قیام کے لیے کئی ہوٹل موجود ہیں، لیکن سیاحوں کے ہجوم سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ مئی کے مہینے میں نہ آئیں، اس کے بجائے موسم خزاں میں آئیں۔ اکتوبر کے آخر میں آنے پر شاید آپ درختوں اور پودوں کی شاخوں پر پھول پتے نمودار ہوتے بھی دیکھ سکیں۔ نالترا ویلی۔ نالترا ویلی یہ وادی گلگت شہر سے 54 کلومیٹر یا 34 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس وادی کی جو چیزیں سیاحوں کے لیے پرکشش ہوتی ہیں وہ جنگلات اور جھیلیں ہیں۔ ان جنگلات میں ایک عجیب قسم کی پراسراریت ہے اور یہاں کی جھیلیں اتنی شفاف ہیں کہ ان کی تہہ میں پڑی ہوئی چھوٹی سی چیز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ موسم سرما میں یہاں ان کی انک یعنی برف پر پھسلنے کے کھیل کی سہولت بھی دستیاب ہوتی ہے۔ زیادہ تر سیاح اس کے لیے یہاں آتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس وادی کا حسن موسم گرما میں نمایاں ہوتا ہے، جب یہاں کی جھیلوں پر سے برف پگھل جاتی ہے۔ جنگلوں کی سیر کرنا بھی نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اور وادی میں صرف جیپ کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اس کے قریب پہنچنے کے لیے گلگت سے پبلک ٹرانسپورٹ دستیاب ہے۔ وادی دیہات پر مشتمل ہے۔ یہاں قیام کے لیے کئی ہوٹل موجود ہیں، لیکن سیاحوں کے ہجوم سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ مئی کے مہینے میں نہ آئیں، اس کے بجائے موسم خزاں میں آئیں۔ اکتوبر کے آخر میں آنے پر شاید آپ درختوں اور پودوں کی شاخوں پر پھول پتے نمودار ہوتے بھی دیکھ سکیں۔ نالترا ویلی۔ نالترا ویلی یہ وادی گلگت شہر سے 54 کلومیٹر یا 34 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس وادی کی جو چیزیں سیاحوں کے لیے پرکشش ہوتی ہیں وہ جنگلات اور جھیلیں ہیں۔ ان جنگلات میں ایک عجیب قسم کی پراسراریت ہے اور یہاں کی جھیلیں اتنی شفاف ہیں کہ ان کی تہہ میں پڑی ہوئی چھوٹی سی چیز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ موسم سرما میں یہاں ان کی انک یعنی برف پر پھسلنے کے کھیل کی سہولت بھی دستیاب ہوتی ہے۔ زیادہ تر سیاح اس کے لیے یہاں آتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس وادی کا حسن موسم گرما میں نمایاں ہوتا ہے، جب یہاں کی جھیلوں پر سے برف پگھل جاتی ہے۔ جنگلوں کی سیر کرنا بھی نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اور وادی میں صرف جیپ کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اس کے قریب پہنچنے کے لیے گلگت سے پبلک ٹرانسپورٹ دستیاب ہے۔ وادی دیہات پر مشتمل ہے۔ یہاں قیام کے لیے کئی ہوٹل موجود ہیں، لیکن سیاحوں کے ہجوم سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ مئی کے مہینے میں نہ آئیں، اس کے بجائے موسم خزاں میں آئیں۔ اکتوبر کے آخر میں آنے پر شاید آپ درختوں اور پودوں کی شاخوں پر پھول پتے نمودار ہوتے بھی دیکھ سکیں۔ نالترا ویلی۔ نالترا ویلی یہ وادی گلگت شہر سے 54 کلومیٹر یا 34 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس وادی کی جو چیزیں سیاحوں کے لیے پرکشش ہوتی ہیں وہ جنگلات اور جھیلیں ہیں۔ ان جنگلات میں ایک عجیب قسم کی پراسراریت ہے اور یہاں کی جھیلیں اتنی شفاف ہیں کہ ان کی تہہ میں پڑی ہوئی چھوٹی سی چیز کو دیکھا جا سکتا ہے۔
मौसम सरमा में यहाँ इनकी इंक यानी बर्फ़ पर फिसलने के खेल की सहूलत भी दस्तयाब होती है। ज़्यादातर सयाह इसके लिए यहाँ आते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इस वादी का हुस्न मौसम गर्मा में नुमायाँ होता है, जब यहाँ की झीलों पर से बर्फ़ पिघल जाती है। जंगलों की सैर करना भी निस्बतन आसान हो जाता है और वादी में सिर्फ जीप के ज़रिए ही पहुँचा जा सकता है, लेकिन इसके करीब पहुँचने के लिए गिलगित से पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब है। वादी देहात पर मुश्तमिल है। यहाँ क़याम के लिए कई होटल मौजूद हैं, लेकिन सयाहों के हजूम से बचने के लिए कोशिश करें कि मई के महीने में ना आएँ, इसके बजाय मौसम ख़ज़ा में आएँ। अक्टूबर के आखिर में आने पर शायद आप दरख्तों और पौधों की शाखों पर फूल पत्ते नमूदार होते भी देख सकें। नालतरा वैली। नालतरा वैली ये वादी गिलगित शहर से 54 किलोमीटर या 34 मील के फासले पर है। इस वादी की जो चीज़ें सयाहों के लिए पुरकशिश होती हैं वो जंगलात और झीलें हैं। इन जंगलात में एक अजीब किस्म की पुरअसरारियत है और यहाँ की झीलें इतनी शफाफ हैं कि इनकी तह में पड़ी हुई छोटी सी चीज़ को देखा जा सकता है। मौसम सरमा में यहाँ इनकी इंक यानी बर्फ़ पर फिसलने के खेल की सहूलत भी दस्तयाब होती है। ज़्यादातर सयाह इसके लिए यहाँ आते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इस वादी का हुस्न मौसम गर्मा में नुमायाँ होता है, जब यहाँ की झीलों पर से बर्फ़ पिघल जाती है। जंगलों की सैर करना भी निस्बतन आसान हो जाता है और वादी में सिर्फ जीप के ज़रिए ही पहुँचा जा सकता है, लेकिन इसके करीब पहुँचने के लिए गिलगित से पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब है। वादी देहात पर मुश्तमिल है। यहाँ क़याम के लिए कई होटल मौजूद हैं, लेकिन सयाहों के हजूम से बचने के लिए कोशिश करें कि मई के महीने में ना आएँ, इसके बजाय मौसम ख़ज़ा में आएँ। अक्टूबर के आखिर में आने पर शायद आप दरख्तों और पौधों की शाखों पर फूल पत्ते नमूदार होते भी देख सकें। नालतरा वैली। नालतरा वैली ये वादी गिलगित शहर से 54 किलोमीटर या 34 मील के फासले पर है। इस वादी की जो चीज़ें सयाहों के लिए पुरकशिश होती हैं वो जंगलात और झीलें हैं। इन जंगलात में एक अजीब किस्म की पुरअसरारियत है और यहाँ की झीलें इतनी शफाफ हैं कि इनकी तह में पड़ी हुई छोटी सी चीज़ को देखा जा सकता है। मौसम सरमा में यहाँ इनकी इंक यानी बर्फ़ पर फिसलने के खेल की सहूलत भी दस्तयाब होती है। ज़्यादातर सयाह इसके लिए यहाँ आते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इस वादी का हुस्न मौसम गर्मा में नुमायाँ होता है, जब यहाँ की झीलों पर से बर्फ़ पिघल जाती है। जंगलों की सैर करना भी निस्बतन आसान हो जाता है और वादी में सिर्फ जीप के ज़रिए ही पहुँचा जा सकता है, लेकिन इसके करीब पहुँचने के लिए गिलगित से पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब है। वादी देहात पर मुश्तमिल है। यहाँ क़याम के लिए कई होटल मौजूद हैं, लेकिन सयाहों के हजूम से बचने के लिए कोशिश करें कि मई के महीने में ना आएँ, इसके बजाय मौसम ख़ज़ा में आएँ। अक्टूबर के आखिर में आने पर शायद आप दरख्तों और पौधों की शाखों पर फूल पत्ते नमूदार होते भी देख सकें। नालतरा वैली। नालतरा वैली ये वादी गिलगित शहर से 54 किलोमीटर या 34 मील के फासले पर है। इस वादी की जो चीज़ें सयाहों के लिए पुरकशिश होती हैं वो जंगलात और झीलें हैं। इन जंगलात में एक अजीब किस्म की पुरअसरारियत है और यहाँ की झीलें इतनी शफाफ हैं कि इनकी तह में पड़ी हुई छोटी सी चीज़ को देखा जा सकता है। मौसम सरमा में यहाँ इनकी इंक यानी बर्फ़ पर फिसलने के खेल की सहूलत भी दस्तयाब होती है। ज़्यादातर सयाह इसके लिए यहाँ आते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इस वादी का हुस्न मौसम गर्मा में नुमायाँ होता है, जब यहाँ की झीलों पर से बर्फ़ पिघल जाती है। जंगलों की सैर करना भी निस्बतन आसान हो जाता है और वादी में सिर्फ जीप के ज़रिए ही पहुँचा जा सकता है, लेकिन इसके करीब पहुँचने के लिए गिलगित से पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब है। वादी देहात पर मुश्तमिल है। यहाँ क़याम के लिए कई होटल मौजूद हैं,
لیکن سیاحوں کے ہجوم سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ مئی کے مہینے میں نہ آئیں، اس کے بجائے موسم خزاں میں آئیں۔ اکتوبر کے آخر میں آنے پر شاید آپ درختوں اور پودوں کی شاخوں پر پھول پتے نمودار ہوتے بھی دیکھ سکیں۔ مارگلا ہلز۔ اسلام آباد یقیناً ایک جدید اور کافی حد تک نیا چمکتا دمکتا شہر نظر آتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی توجہ اس حقیقت کی طرف نہیں جاتی کہ یہ ایسے بہت سے پہاڑوں میں گرا ہوا ہے جس پر کوہ پیمائی کی جا سکتی ہے۔ مارگلا ہلز میں ہی انہی میں سے ایک ہے۔ انہوں نے تقریباً 12,000 ایکڑ رقبہ گھیرا ہوا ہے۔ اس پر چڑھائی اور بھاگنے دوڑنے کے لیے 20 پگڈنڈیاں نما راستے بنے ہوتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے مختلف زاویوں سے اسلام آباد کے مختلف مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان تک تخیل کا پہنچنا محال دکھائی دیتا ہے۔ اسلام آباد اس لحاظ سے غنیمت ہے کہ ایک جدید اور اچھی خاصی آبادی کا شہر بن جانے کے باوجود بھی یہاں بہت سی چیزیں اپنی اصل حالت اور فطرت میں موجود اور نظر آتی ہیں۔ مارگلا ہلز۔ اسلام آباد یقیناً ایک جدید اور کافی حد تک نیا چمکتا دمکتا شہر نظر آتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی توجہ اس حقیقت کی طرف نہیں جاتی کہ یہ ایسے بہت سے پہاڑوں میں گرا ہوا ہے جس پر کوہ پیمائی کی جا سکتی ہے۔ مارگلا ہلز میں ہی انہی میں سے ایک ہے۔ انہوں نے تقریباً 12,000 ایکڑ رقبہ گھیرا ہوا ہے۔ اس پر چڑھائی اور بھاگنے دوڑنے کے لیے 20 پگڈنڈیاں نما راستے بنے ہوتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے مختلف زاویوں سے اسلام آباد کے مختلف مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان تک تخیل کا پہنچنا محال دکھائی دیتا ہے۔ اسلام آباد اس لحاظ سے غنیمت ہے کہ ایک جدید اور اچھی خاصی آبادی کا شہر بن جانے کے باوجود بھی یہاں بہت سی چیزیں اپنی اصل حالت اور فطرت میں موجود اور نظر آتی ہیں۔ مارگلا ہلز۔ اسلام آباد یقیناً ایک جدید اور کافی حد تک نیا چمکتا دمکتا شہر نظر آتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی توجہ اس حقیقت کی طرف نہیں جاتی کہ یہ ایسے بہت سے پہاڑوں میں گرا ہوا ہے جس پر کوہ پیمائی کی جا سکتی ہے۔ مارگلا ہلز میں ہی انہی میں سے ایک ہے۔ انہوں نے تقریباً 12,000 ایکڑ رقبہ گھیرا ہوا ہے۔ اس پر چڑھائی اور بھاگنے دوڑنے کے لیے 20 پگڈنڈیاں نما راستے بنے ہوتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے مختلف زاویوں سے اسلام آباد کے مختلف مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان تک تخیل کا پہنچنا محال دکھائی دیتا ہے۔ اسلام آباد اس لحاظ سے غنیمت ہے کہ ایک جدید اور اچھی خاصی آبادی کا شہر بن جانے کے باوجود بھی یہاں بہت سی چیزیں اپنی اصل حالت اور فطرت میں موجود اور نظر آتی ہیں۔ مارگلا ہلز۔ اسلام آباد یقیناً ایک جدید اور کافی حد تک نیا چمکتا دمکتا شہر نظر آتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی توجہ اس حقیقت کی طرف نہیں جاتی کہ یہ ایسے بہت سے پہاڑوں میں گرا ہوا ہے جس پر کوہ پیمائی کی جا سکتی ہے۔ مارگلا ہلز میں ہی انہی میں سے ایک ہے۔ انہوں نے تقریباً 12,000 ایکڑ رقبہ گھیرا ہوا ہے۔ اس پر چڑھائی اور بھاگنے دوڑنے کے لیے 20 پگڈنڈیاں نما راستے بنے ہوتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے مختلف زاویوں سے اسلام آباد کے مختلف مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان تک تخیل کا پہنچنا محال دکھائی دیتا ہے۔ اسلام آباد اس لحاظ سے غنیمت ہے کہ ایک جدید اور اچھی خاصی آبادی کا شہر بن جانے کے باوجود بھی یہاں بہت سی چیزیں اپنی اصل حالت اور فطرت میں موجود اور نظر آتی ہیں۔ پیر چناسائی۔ پاکستان کے اس خوبصورت اور قابل دید سیاحتی مقام کا نام پیر چناسائی ہے۔ اس لیے پڑا ہے کہ یہاں ایک نیک بزرگ پیر چناسائی کا مزار موجود ہے۔ یہاں بھی سیاح کافی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ جگہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے مشرق کی سمت میں
تقریباً 30 کلومیٹر یا 19 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مزار ایک پہاڑ کی چوٹی پر 2900 میٹر یا 9500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ گو کہ اس مزار میں مدفن برگزیدہ ہستی کا نام سید حسین شاہ بخاری ہے، لیکن وہ پیر چناسئی کے نام یا عرفیت سے مشہور ہیں، اسی لیے اس مناسبت سے اس جگہ کا نام بھی پیر چناسئی پڑ گیا ہے۔ اس بلند و بالا خوبصورت پہاڑی مقام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں سے مظفر آباد شہر کا نظارہ نہایت دل فریب نظر آتا ہے۔ یہاں سے صرف مظفر آباد ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کے علاقے کا نظارہ بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جگہ اس لیے بھی مشہور ہے، یہاں پیرا گلائیڈنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں برف پر جیپوں کی ریس کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے شائقین دور دور سے یہاں آتے ہیں۔ یوں یہاں کا سفر کرنے والوں کے لیے بیک وقت کئی مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف ایک خوبصورت اور پرفضا پہاڑی مقام کا دورہ کرتے ہیں بلکہ پیر سید حسین شاہ بخاری کے مزار کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ برف پوش پہاڑ چوٹیوں اور نشیب میں مظفر آباد کا نظارہ بھی ہوتا ہے جو دور سے نہایت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرا گلائیڈنگ یا پھر برف پر جیپوں کی ریس میں حصہ لینے کا شوق اور اہلیت و مہارت رکھنے والے ان کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ پیر چناسئی کو چوٹی کا پیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا مزار ایک بلند چوٹی پر واقع ہے۔ یہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن عقیدت مند بہرحال پہنچتے ہیں اور مزار پر حاضری بھی دیتے ہیں۔ اس مہم میں خطرہ تو بہت محسوس ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن ایڈونچر کا بھی ایک لطف آ جاتا ہے۔ بلندی پر پہنچ کر گویا ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ وہاں سے مظفر آباد کے علاقے وادی جہلم کا نظارہ کر کے اور برف پوش پہاڑوں کو دیکھ کر ہی جسم و روح میں ایک انوکھی تازگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہاں مکئی کی روٹی اور لسی بھی ملتی ہے۔ ان دنوں چیزوں کا ذائقہ سیاحوں کے لیے انوکھا ہوتا ہے۔ پیر چناسئی تک پہنچنے کا راستہ بے حد دشوار گزار ہے۔ اس کے باوجود آپ کو سفر کے دوران بسوں، کاروں، جیپوں، دوسری گاڑیوں حتیٰ کہ موٹر سائیکلوں بھی اس منزل کی طرف رواں دواں نظر آئیں گی۔ پیر چناسئی پاکستان کے اس خوبصورت اور قابل دید سیاحتی مقام کا نام پیر چناسئی ہے، اس لیے پڑا ہے کہ یہاں ایک نیک بزرگ پیر چناسئی کا مزار موجود ہے۔ یہاں بھی سیاح کافی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ جگہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے مشرق کی سمت میں تقریباً 30 کلومیٹر یا 19 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مزار ایک پہاڑ کی چوٹی پر 2900 میٹر یا 9500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ گو کہ اس مزار میں مدفن برگزیدہ ہستی کا نام سید حسین شاہ بخاری ہے، لیکن وہ پیر چناسئی کے نام یا عرفیت سے مشہور ہیں، اسی لیے اس مناسبت سے اس جگہ کا نام بھی پیر چناسئی پڑ گیا ہے۔ اس بلند و بالا خوبصورت پہاڑی مقام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں سے مظفر آباد شہر کا نظارہ نہایت دل فریب نظر آتا ہے۔ یہاں سے صرف مظفر آباد ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کے علاقے کا نظارہ بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جگہ اس لیے بھی مشہور ہے، یہاں پیرا گلائیڈنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں برف پر جیپوں کی ریس کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے شائقین دور دور سے یہاں آتے ہیں۔ یوں یہاں کا سفر کرنے والوں کے لیے بیک وقت کئی مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف ایک خوبصورت اور پرفضا پہاڑی مقام کا دورہ کرتے ہیں بلکہ پیر سید حسین شاہ بخاری کے مزار کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ برف پوش پہاڑ چوٹیوں اور نشیب میں مظفر آباد کا نظارہ بھی ہوتا ہے جو دور سے نہایت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرا گلائیڈنگ یا پھر برف پر جیپوں کی ریس میں حصہ لینے کا شوق اور اہلیت و مہارت رکھنے والے ان کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ پیر چناسئی کو چوٹی کا پیر بھی کہا جاتا ہے
کیونکہ ان کا مزار ایک بلند چوٹی پر واقع ہے۔ یہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن عقیدت مند بہرحال پہنچتے ہیں اور مزار پر حاضری بھی دیتے ہیں۔ اس مہم میں خطرہ تو بہت محسوس ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن ایڈونچر کا بھی ایک لطف آ جاتا ہے۔ بلندی پر پہنچ کر گویا ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ وہاں سے مظفر آباد کے علاقے وادی جہلم کا نظارہ کر کے اور برف پوش پہاڑوں کو دیکھ کر ہی جسم اور روح میں ایک انوکھی تازگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہاں مکئی کی روٹی اور لسی بھی ملتی ہے۔ ان دنوں چیزوں کا ذائقہ سیاحوں کے لیے انوکھا ہوتا ہے۔ پیر چناسی تک پہنچنے کا راستہ بے حد دشوار گزار ہے۔ اس کے باوجود آپ کو سفر کے دوران بسوں، کاروں، جیپوں، دوسری گاڑیوں، حتیٰ کہ موٹر سائیکلوں بھی اس منزل کی طرف رواں دواں نظر آئیں گی۔ قابل دید سیاحتی مقام کا نام پیر چناسی ہے۔ اس لیے پڑا ہے کہ یہاں ایک نیک بزرگ پیر چناسی کا مزار موجود ہے۔ یہاں بھی سیاح کافی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ جگہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے مشرق کی سمت میں تقریباً 30 کلومیٹر یا 19 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مزار ایک پہاڑ کی چوٹی پر 2900 میٹر یا 9500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ گو کہ اس مزار میں مدفن برگزیدہ ہستی کا نام سید حسین شاہ بخاری ہے، لیکن وہ پیر چناسی کے نام یا عرفیت سے مشہور ہیں۔ اسی لیے اس مناسبت سے اس جگہ کا نام بھی پیر چناسی پڑ گیا ہے۔ اس بلند و بالا خوبصورت پہاڑی مقام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں سے مظفر آباد شہر کا نظارہ نہایت دل فریب نظر آتا ہے۔ یہاں سے صرف مظفر آباد ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کے علاقے کا نظارہ بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جگہ اس لیے بھی مشہور ہے، یہاں پیرا گلائیڈنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں برف پر جیپوں کی ریس کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے شائقین دور دور سے یہاں آتے ہیں۔ یوں یہاں کا سفر کرنے والوں کے لیے بیک وقت کئی مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف ایک خوبصورت اور پرفضا پہاڑی مقام کا دورہ کرتے ہیں بلکہ پیر سید حسین شاہ بخاری کے مزار کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ برف پوش پہاڑ چوٹیوں اور نشیب میں مظفر آباد کا نظارہ بھی ہوتا ہے جو دور سے نہایت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرا گلائیڈنگ یا پھر برف پر جیپوں کی ریس میں حصہ لینے کا شوق اور اہلیت و مہارت رکھنے والے ان کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ پیر چناسی کو چوٹی کا پیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا مزار ایک بلند چوٹی پر واقع ہے۔ یہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن عقیدت مند بہرحال پہنچتے ہیں اور مزار پر حاضری بھی دیتے ہیں۔ اس مہم میں خطرہ تو بہت محسوس ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن ایڈونچر کا بھی ایک لطف آ جاتا ہے۔ بلندی پر پہنچ کر گویا ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ وہاں سے مظفر آباد کے علاقے وادی جہلم کا نظارہ کر کے اور برف پوش پہاڑوں کو دیکھ کر ہی جسم اور روح میں ایک انوکھی تازگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہاں مکئی کی روٹی اور لسی بھی ملتی ہے۔ ان دنوں چیزوں کا ذائقہ سیاحوں کے لیے انوکھا ہوتا ہے۔ پیر چناسی تک پہنچنے کا راستہ بے حد دشوار گزار ہے۔ اس کے باوجود آپ کو سفر کے دوران بسوں، کاروں، جیپوں، دوسری گاڑیوں، حتیٰ کہ موٹر سائیکلوں بھی اس منزل کی طرف رواں دواں نظر آئیں گی۔ پیر چناسی پاکستان کے اس خوبصورت اور قابل دید سیاحتی مقام کا نام پیر چناسی ہے۔ اس لیے پڑا ہے کہ یہاں ایک نیک بزرگ پیر چناسی کا مزار موجود ہے۔ یہاں بھی سیاح کافی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ جگہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے مشرق کی سمت میں تقریباً 30 کلومیٹر یا 19 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مزار ایک پہاڑ کی چوٹی پر 2900 میٹر یا 9500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ گو کہ اس مزار میں مدفن برگزیدہ ہستی کا نام سید حسین شاہ بخاری ہے، لیکن وہ پیر چناسی کے نام یا عرفیت سے مشہور ہیں۔ اسی لیے اس مناسبت سے اس جگہ کا نام بھی پیر چناسی پڑ گیا ہے۔
اس بلند و بالا خوبصورت پہاڑی مقام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں سے مظفر آباد شہر کا نظارہ نہایت دل فریب نظر آتا ہے۔ یہاں سے صرف مظفر آباد ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کے علاقے کا نظارہ بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جگہ اس لیے بھی مشہور ہے، یہاں پیرا گلائیڈنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں برف پر جیپوں کی ریس کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے شائقین دور دور سے یہاں آتے ہیں۔ یوں یہاں کا سفر کرنے والوں کے لیے بیک وقت کئی مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف ایک خوبصورت اور پرفضا پہاڑی مقام کا دورہ کرتے ہیں بلکہ پیر سید حسین شاہ بخاری کے مزار کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ برف پوش پہاڑ چوٹیوں اور نشیب میں مظفر آباد کا نظارہ بھی ہوتا ہے جو دور سے نہایت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرا گلائیڈنگ یا پھر برف پر جیپوں کی ریس میں حصہ لینے کا شوق اور اہلیت و مہارت رکھنے والے ان کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ پیر چناسی کو چوٹی کا پیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا مزار ایک بلند چوٹی پر واقع ہے۔ یہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن عقیدت مند بہرحال پہنچتے ہیں اور مزار پر حاضری بھی دیتے ہیں۔ اس مہم میں خطرہ تو بہت محسوس ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن ایڈونچر کا بھی ایک لطف آ جاتا ہے۔ بلندی پر پہنچ کر گویا ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ وہاں سے مظفر آباد کے علاقے وادی جہلم کا نظارہ کر کے اور برف پوش پہاڑوں کو دیکھ کر ہی جسم و روح میں ایک انوکھی تازگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہاں مکئی کی روٹی اور لسی بھی ملتی ہے۔ ان دنوں چیزوں کا ذائقہ سیاحوں کے لیے انوکھا ہوتا ہے۔ پیر چناسی تک پہنچنے کا راستہ بے حد دشوار گزار ہے۔ اس کے باوجود آپ کو سفر کے دوران بسوں، کاروں، جیپوں، دوسری گاڑیوں حتیٰ کہ موٹر سائیکلوں بھی اس منزل کی طرف رواں دواں نظر آئیں گی۔ پیر چناسی پاکستان کے اس خوبصورت اور قابل دید سیاحتی مقام کا نام پیر چناسی ہے۔ اس لیے پڑا ہے کہ یہاں ایک نیک بزرگ پیر چناسی کا مزار موجود ہے۔ یہاں بھی سیاح کافی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ جگہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے مشرق کی سمت میں تقریباً 30 کلومیٹر یا 19 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مزار ایک پہاڑ کی چوٹی پر 2900 میٹر یا 9500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ گو کہ اس مزار میں مدفون برگزیدہ ہستی کا نام سید حسین شاہ بخاری ہے، لیکن وہ پیر چناسی کے نام یا عرفیت سے مشہور ہیں، اسی لیے اس مناسبت سے اس جگہ کا نام بھی پیر چناسی پڑ گیا ہے۔ اس بلند و بالا خوبصورت پہاڑی مقام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں سے مظفر آباد شہر کا نظارہ نہایت دل فریب نظر آتا ہے۔ یہاں سے صرف مظفر آباد ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کے علاقے کا نظارہ بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جگہ اس لیے بھی مشہور ہے، یہاں پیرا گلائیڈنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں برف پر جیپوں کی ریس کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے شائقین دور دور سے یہاں آتے ہیں۔ یوں یہاں کا سفر کرنے والوں کے لیے بیک وقت کئی مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف ایک خوبصورت اور پرفضا پہاڑی مقام کا دورہ کرتے ہیں بلکہ پیر سید حسین شاہ بخاری کے مزار کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ برف پوش پہاڑ چوٹیوں اور نشیب میں مظفر آباد کا نظارہ بھی ہوتا ہے جو دور سے نہایت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرا گلائیڈنگ یا پھر برف پر جیپوں کی ریس میں حصہ لینے کا شوق اور اہلیت و مہارت رکھنے والے ان کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ پیر چناسی کو چوٹی کا پیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا مزار ایک بلند چوٹی پر واقع ہے۔ یہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن عقیدت مند بہرحال پہنچتے ہیں اور مزار پر حاضری بھی دیتے ہیں۔ اس مہم میں خطرہ تو بہت محسوس ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن ایڈونچر کا بھی ایک لطف آ جاتا ہے۔ بلندی پر پہنچ کر گویا ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ وہاں سے مظفر آباد کے علاقے
وادی جہلم کا نظارہ کر کے اور برف پوش پہاڑوں کو دیکھ کر ہی جسم و روح میں ایک انوکھی تازگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہاں مکئی کی روٹی اور لسی بھی ملتی ہے۔ ان دنوں چیزوں کا ذائقہ سیاحوں کے لیے انوکھا ہوتا ہے۔ پیر چناسی تک پہنچنے کا راستہ بے حد دشوار گزار ہے۔ اس کے باوجود آپ کو سفر کے دوران بسوں، کاروں، جیپوں، دوسری گاڑیوں، حتیٰ کہ موٹر سائیکلوں بھی اس منزل کی طرف رواں دواں نظر آئیں گی۔